एपिसोड 235। मुर्शिद से बात करके ये तस्दीक हो गई थी कि अकरम चिश्ती सचमुच बेकार हो गया था। अगर उसे नौकरी से ना निकाला गया तो किसी ऐसी ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा जहां वो बैठकर मक्खियां मार सके। वैसे उसके लिए सबसे मौजू जॉब शिकायत सुनने की हो सकती थी। एक बार मुझे ख्याल आया कि चिश्ती का बचश में खुद मुआयना किया जाए, लेकिन फौरन ही मैंने इस ख्याल को झटक दिया। चिश्ती अंधा और बहरा हुआ था, बाकी पुलिस फोर्स की आंखें तो सलामत थी। एक बार मैं चिश्ती को देखने जाता तो वापसी कैसे होती। मुर्शिद के लहजे में गुज़िश्ता रात की कार्रवाई की झंझलाहट थी, लेकिन वो इस मामले में इतना बर्फ रुख्ता भी नहीं था कि मुझसे किया मुआहदा तोड़ देता। जाहिर है ये उसका बराह रास्त नुकसान नहीं था, बल्कि उसके पालतू डाकुओं का जाती नुकसान था। और जाहिर है मुर्शिद को इसकी क्या परवाह हो सकती थी। उससे गुफ्तगू करके मुझे अंदाजा हुआ कि वो जल्द अज जल्द नादिर को हासिल करने के लिए मेरे खिलाफ केसों को जल्दी में खत्म करने में संजीदा है। वसीम सो रहा था और अब्दुल्ला कहीं बाहर गया हुआ था। मैंने लंच अकेले ही किया और फिर हवेली कॉल की। सबसे बात हुई। सफीर को मैंने इशारे किनारे में समझा दिया था कि वसीम आने वाला है और वो उसकी जगह यहाँ आएगा। वो ताड़ गया कि कोई चक्कर है। जब मैंने फोन बंद किया तो सफीर के नंबर से कॉल आ गई। अब वो कहीं और था। शहबाज, हुआ क्या है? यार एक मुहिम पर गए थे, मुहिम तो कामयाब रही और उससे पहले एक बड़ा खजाना भी हाथ लगा, लेकिन उस मुहिम के दौरान वसीम की रान में गोली लगी है। वैसे तो ठीक है, मगर मुकम्मल ठीक होने में 15 दिन लग सकते हैं। अच्छा, पर सुबह तो सादिया से उसकी बात हुई है, उसे तो बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। वसीम मंझा हुआ शौहर है। बहरहाल तू भी भाप मत निकालना। मेरा इशारा मोना की तरफ है, तेरे पेट में कोई बात नहीं टिकती। वो कैसी आ गया? अब ऐसा भी नहीं है। वैसे वसीम कब तक आएगा? चंद दिनों में। मैंने वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया। लेकिन तुम लोग 1 घंटे के नोटिस पर रवानगी के लिए तैयार है ना? ठीक है, लेकिन मैं मानी और बीतू से नहीं कहूंगा, वो अपनी दीदियों को फूट देंगे। बीतू की दीदी तो सादी है, ये मानी की दीदी कौन है? मोना। आजकल हवेली मैदान जंग बनी हुई है, सादी और मानी की ठनी रहती है। मोना अपने भाई की हिमायत करती है और बीतू अपनी दीदी की। मैं हंसा। वही तेरी होती होगी। कमबख्ती है भाई, अगर गलती से भी किसी दूसरे की हिमायत कर दो ना तो कोई न कोई पंजे झाड़कर पीछे पड़ जाता है। ये मोना ही होती होगी। हाँ यार, वो फॉर्म में आ गई है। अच्छा सफीर, वो बाहिम्मत लड़की है, वरना उसका दुख मामूली नहीं था। औलाद का दुख हर दुख से बढ़कर होता है। तू ठीक कह रहा है, मैंने उस बच्चे के लिए ना जाने क्या क्या सोच लिया था। अगर मुझे उसका ख्याल आता है तो यकीन कर दिल में जैसे सुई सी चुभ जाती है। मोना की खातिर मैं मामूल के मुताबिक रहता हूँ। हौसला कर यार, माँ का दुख बाप के दुख से कहीं ज्यादा होता औलाद के लिए। इससे तू मोना के दुख का अंदाजा लगा ले। ठीक कह रहा है तू। कभी मेरी आंख खुलती है तो मोना सोती बन जाती है, पर उसके आंसू चेहरे पर होते हैं। सफीर, वो बच्चा अल्लाह की अमानत था और जो वो आइंदा देगा वो भी उसी की अमानत होंगे। जब चाहे दे और जब चाहे वापस ले ले। मुझे यकीन है उस बच्चे के बदले तुम दोनों को औलाद की बहुत सारी खुशियां मिलेंगी इंशाल्लाह। अगर मोना सेट है तब आ जा, वरना अभी वहीं रह। यहाँ को खास जरूरत नहीं है, हम हाथ पांव समेट कर बैठे हैं। यार मैं सोच रहा हूँ तेरे पास आने के बहाने चक्कर दुबई का लगा लूं। मैंने वहाँ कंपनी बनाई थी, कुछ उसके मामलात भी देखूंगा और वहां मौजूद रकम की ट्रांसफर का बंदोबस्त भी करूंगा। वैसे वो रकम मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ। जरूरत नहीं है, उस रकम को वहीं रहने दे, बल्कि हो सके तो किसी नफा बख्श काम में लगा दे। ऐसे ही पड़े रहने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं सोच रहा हूँ उसे गोल्ड में तब्दील कर लूं। सुना है आने वाले चंद सालों में सोने की कीमत दुगनी हो जाएगी। सुना तो मैंने भी यही है, और फिर सोने में तब्दील कराने से नुकसान भी नहीं होगा। ये बहुत आसानी से कैश हो जाने वाली चीज है। सफीर को याद आया, वो तू किसी खजाने का जिक्र कर रहा था। मैंने उसे डाकुओं से मिलने वाली रकम और सोने के बारे में बताया। तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए मालियत की चीजें हैं। अब्दुल्ला से कहो सोना फरोख्त करने के बजाय उसे छोटी बार्स में तब्दील करा ले, किसी लॉकर में रखवा देना, बाद में काम आएंगी। बाद में कब? जब इन चक्करों से जान छूट जाएगी तो अपना घर और बिजनेस भी तो स्टैब्लिश करना होगा। पर यार ये दौलत हलाल की नहीं है, इसे आम इस्तेमाल में नहीं लाना है। इससे फिलहाल हमारे खर्चात पूरे हो रहे हैं और अगर बाकी बची तो लोगों में बांट देंगे। चल कोई बात नहीं, हीरो वाली रकम तो है ना? नहीं, वो तेरी और मोना की है। तब तू क्या करेगा? मेहनत मजदूरी। वो भी कर लूंगा। वैसे मेरी खासी रकम नदीम के पास पड़ी है, अगर उसकी फीस से बच गई तो अपना काम दोबारा शुरू कर दूंगा। तू जानता है ये सिर्फ मेरा काम नहीं बल्कि मेरा शौक भी है। अगर रकम ना हुई तो तुझसे उधार ले लूंगा। बकवास ना कर, उसमें तेरा और वसीम का भी हिस्सा है। इस तरह तो बीतू का भी हिस्सा हुआ ना, वो भी उस सफर में हमारे साथ था जिसमें हीरे मिले थे। हाँ वो भी है, 4 हिस्सेदार हैं रकम के। बस तू आजा और दुबई जाकर ये काम कर ले। मोना को नहीं बताना। उसे बताएगा ना? मोना को नहीं बताएगा। उसे बता दिया ना तो हवेली से निकलने भी नहीं देगी। इसी दौरान अब्दुल्ला आ गया था। उसने एक बड़ा सा बैग उठा रखा था। बैग मेरे सामने मेज पर रखकर वो अंदर चला गया। उसने शायद खाना नहीं खाया था,
جب تک میں نے سفیر سے بات کی وہ واپس آ گیا۔ موبائل بند کر کے میں نے اس سے پوچھا کہاں گئے تھے؟ گیا تو ایک اور کام سے تھا، لیکن میں نے سوچا آپ کی تجویز پر عمل درآمد شروع کر دیا جائے۔ میں 10 لاکھ لے گیا تھا، انہیں 5,000 کے نوٹوں میں تبدیل کرا کے لایا ہوں۔ اس نے بیگ سے 5,000 کے نوٹوں والی 2 گڈیاں نکالی۔ ایک جاننے والا بینک مینیجر ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے ساری رقم اسی طرح کرا لوں گا۔ یہ اچھا کام شروع کیا تم نے، میں نے کہا اور اسے سفیر کی تجویز کے بارے میں بتایا۔ اس نے سر ہلایا۔ اتفاق سے میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، اس لیے سامان لینے گیا تھا۔ اس نے بیگ سے وہ مخصوص برتن نکالا جس میں سونا پگھلایا جاتا تھا اور اس کام کے باقی اوزار بھی تھے۔ وہ 100 گرام کی بار کی ڈائی بھی لایا تھا۔ یہ سامان عام نہیں ملتا لیکن مل جاتا ہے۔ عبداللہ نے شاہ جی کو بلا لیا اور زیورات کو پگھلا کر بارز میں تبدیل کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ یہ کام اوپر میرے کمرے میں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تو میں دلچسپی لیتا رہا، لیکن پھر بوریت ہونے لگی تو وسیم کے روم میں آ گیا۔ وہ جاگ گیا تھا، اس نے منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل لیے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ عبداللہ کیا کر رہا ہے۔ وہ دلچسپی سے بولا اچھا میں بھی دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ واکر کے سہارے چلا گیا اور حسب توقع 10 منٹ بعد بور ہو کر واپس آ گیا۔ بڑا مشکل کام ہے، ابھی تک صرف 1 درجن بارز بنی ہے، کم سے کم 100 بارز بنیں گی، اتنا تو سونا ہے۔ میری سعدیہ سے بات ہوئی تھی، میری بھی سب سے بات ہوئی ہے۔ میں نے سفیر کو بتا دیا ہے کہ تم 1-2 دن میں جیسے سفر کے قابل ہوئے حویلی روانہ ہو جانا، وہاں سے سفیر، مانی اور بیتو آ جائیں گے۔ میرا کیا کام ہے وہاں؟ تم آرام کرو گے اور سعدیہ کے ساتھ رہو گے جب تک فلی فٹ نہیں ہو جاتے۔ لیکن وسیم یہ میرا حکم ہے، دوسرے سفیر کو بھی آنا ہے، وہ دبئی جائے گا اپنے بعض معاملات نمٹانے کے لیے۔ دبئی؟ وہ فکر مند ہو گیا۔ آپ کو یاد نہیں ہم وہاں سے کس طرح نکلے تھے؟ پولیس ہماری تلاش میں تھی، تمہاری نہیں سعدیہ کی، کیونکہ اسی کے خلاف وہاں رپورٹ ہوئی تھی کہ اس کا پاسپورٹ اصلی نہیں ہے۔ سفیر مونا اور تمہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، سفیر کے پاس بزنس ویزا ہے، وہ جب چاہے آ جا سکتا ہے۔ تب ٹھیک ہے، بلکہ اس لحاظ سے اچھا ہے کہ ہمارے پاس ایک متبادل ٹھکانہ برقرار رہے گا، اگر یہاں مسائل زیادہ ہو جائے تو ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا ہے، ہم اس پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ مرشد اینڈ کمپنی ہم سے دشمنی ترک کر دے گی۔ ہمیں متبادل طریقوں پر کام کرنا ہوگا۔ جیسے ہی میرے مقدمات ختم ہوں گے میں بھی دبئی کا ویزا حاصل کر لوں گا۔ میرا ایک مشورہ ہے، رقم کی کمی نہیں ہے، آپ اور میں بھی بزنس ویزا حاصل کر لیتے ہیں، اس پر 4 دوسرے افراد کو لے جانے کی اجازت بھی ہے۔ بزنس ویزا میں فیملی بھی آ جاتی ہے، ہم 1 درجن دوسرے افراد کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ بالکل، سفیر آتا ہے تو میں اس سے انہی خطوط پر بات کرتا ہوں، ویسے میرا اندازہ ہے کہ وہ بھی اسی لیے جا رہا ہے۔ وسیم نے اظہار نہیں کیا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ حویلی اور سعدیہ کے پاس جانے کا سن کر خوش ہو گیا تھا۔ رات ڈاکٹر نے اس کے زخم کی دوسری ڈریسنگ کی۔ عبداللہ نے کہا کہ خود کرنے کے بجائے بہتر ہے ڈاکٹر کو دکھا لیا جائے، تاکہ زخم میں اگر کوئی معمولی سا مسئلہ بھی ہو رہا ہو تو اسے بروقت چیک کر لیا جائے۔ مگر زخم درست انداز میں بھر رہا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھا جو نادر کو دیکھنے آتا تھا اور عبداللہ نے اس سے کانٹریکٹ کر رکھا تھا۔ اس نے مزید احتیاط کے طور پر وسیم کو ایک اینٹی بایوٹک انجیکشن بھی دے دیا۔ اس کے اثر سے زخم بھرنے کی رفتار مزید بڑھ جاتی۔ مسلسل آرام، خوراک اور علاج سے وسیم کی حالت کہیں بہتر ہو گئی تھی۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اگلے 36 گھنٹے میں سفر کے لیے تیار ہو جاتا، یعنی اسے پرسوں کسی وقت روانہ کیا جا سکتا تھا۔ عبداللہ نے طے کیا تھا کہ وہ ایاز اور 6 دوسرے محافظوں کے ہمراہ جائے گا جو پوری طرح مسلح ہوں۔ وہ 3 گاڑیوں میں جائیں گے اور اسی طرح سفیر، مانی اور بیتو کو لے آئیں گے۔ عبداللہ نے اگلا دن بھی لگا کر تمام سونا بارز میں بدل لیا۔ 100 گرام خالص سونے کی 118 بارز تیار ہوئی تھی، یعنی تقریباً 12 کلو سونا تھا۔ اس سونے کے لیے کسی بینک میں لاکر لینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ رقم کے لیے کسی تجوری کے بجائے اسی لاکر پر اکتفا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک تو بھاری بھرکم تجوری کی نقل و حرکت کسی ہنگامی موقع پر مسئلہ بن جاتی، رقم لاکر میں بھی محفوظ تھی اور بوقت ضرورت اسے کہیں بھی لے جانا اتنا مشکل نہیں تھا۔ اس کا لاک سسٹم کسی تجوری سے کم محفوظ نہیں تھا۔ عبداللہ رقم کو بڑے نوٹوں میں تبدیل کرا لیتا تو وزن کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا۔ ایاز بھگوال گیا تھا اور وہاں اس نے کوئی جگہ دیکھ رکھی تھی۔ کیونکہ معاملہ اس پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے طور پر جگہ دیکھ کر فیصلہ کر لے، اس لیے اس نے جگہ لے لی اور پھر وسیم کو اطلاع دی۔ یہ پرانا حویلی طرز کا 2 منزلہ مکان تھا۔ یہاں بجلی کے ساتھ گیس کی سہولت بھی تھی، ساتھ میں ایک چھوٹی سی جھیل بھی تھی جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا تھا۔ ایک پرانے جاگیردار گھرانے کی حویلی تھی، مگر مقدمہ بازیوں اور دشمنی میں سب بک گیا تھا۔ یہی حویلی باقی بچی تھی۔ خاندان کے لوگ شہروں میں جا بسے تھے۔ حویلی خالی تھی، اس لیے اسے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن جس آدمی نے ایاز کو حویلی کا بتایا تھا اس نے یہ اطلاع بھی دی کہ حویلی آصف زدہ تھی۔ ایاز نے وسیم کو بتاتے ہوئے کہا، جب ہم جائیں گے تو سارے بھوت خود ہی بھاگ جائیں گے۔ طے ہوا تھا کہ ایاز وسیم کو لے کر جائے گا اور اس دوران میں عبداللہ باقی آدمیوں کے ساتھ کوٹھی سے سامان اس حویلی میں شفٹ کر دے گا۔ میں گھر میں رہتا، سفیر اور بیتو براہ راست حویلی جاتے جسے عبداللہ نے ابھی سے بھوت بنگلے کا نام دے دیا تھا۔
مانی یہاں آتا کیونکہ اسے اس حویلی کی ای سیکیورٹی کرنی تھی۔ میں نے کہا یار میں کیا کروں گا؟ آپ کوٹھی میں رہیں گے اور یہاں کے معاملات دیکھیں گے۔ جی ہاں، آپ جتنا کم باہر نکلے اتنا ہی اچھا ہے۔ وسیم نے عبداللہ کی تائید کی۔ تیسرے دن تک وسیم کا زخم تقریباً خشک ہو چلا تھا اور اب وہ اس ٹانگ پر کسی قدر دباؤ بھی ڈال سکتا تھا۔ طے ہوا کہ وہ سب دوپہر تک روانہ ہو جائیں گے۔ تقریباً 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ وہ شام تک حویلی پہنچ جاتے، رات وہیں قیام کرتے اور اگلی صبح سفیر، مانی اور بیتو کو لے کر واپس آتے۔ لنچ کے بعد فوراً ایاز وسیم کو لے کر چلا گیا اور عبداللہ باقی افراد کے ہمراہ سامان کوٹھی سے بھوت بنگلے میں شفٹ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں گھر میں ہی آرام کر رہا تھا۔ اس دن صبح سے بادل تھے مگر بارش کے آثار نہیں لگ رہے تھے، اس لیے شام کے وقت اچانک تیز بارش ہوئی تو یہ حیرت انگیز ہی تھی۔ زیادہ تر آدمی عبداللہ کے ساتھ چلے گئے تھے اور اب کوٹھی میں شاہ جی سمیت صرف 3 ملازم تھے۔ ان میں سے ایک گیٹ پر تھا اور باقی دوسرے 2 کاموں کے لیے تھے۔ ان میں سے کوئی لڑنے بھڑنے والا بندہ نہیں تھا۔ ویسے ہر طرف امن و سکون تھا، اس لیے مجھے عبداللہ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی کہ یہاں بہت زیادہ حفاظتی انتظامات کیے جاتے۔ ملازموں میں سے ایک کنٹرول روم میں مانیٹرز کی نگرانی کر رہا تھا۔ کوٹھی میں 4-5 کیمرے لگے تھے۔ ان کو دیکھنے کے لیے 2 مانیٹرز تھے جن پر مینول طریقے سے نظر رکھی جا سکتی تھی۔ مانی آ کر اس سسٹم کو مزید ایڈوانس کر سکتا تھا۔ شام کے وقت عبداللہ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ انہوں نے کوٹھی چھوڑ دی ہے اور اب وہ حویلی میں تھے۔ میں 1-2 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، آپ نے کچھ منگوانا ہو تو بتا دیں تاکہ میں آتے ہوئے لیتا ہوں۔ کسی چیز کی ضرورت نہیں، وسیم اور ایاز کی طرف سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی۔ آپ کال کر کے معلوم کر لیں، ممکن ہے کہیں راستہ خراب ہو تو انہیں دیر ہو گئی ہو۔ عبداللہ سے بات کر کے میں نے وسیم کو کال ملائی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ جی شہباز صاحب، ابھی راستے میں ہیں، سڑک کئی جگہ بہت خراب ملی اور ٹریفک جام تھا۔ ایاز کا کہنا ہے کہ اب 1 گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک دشمنوں کی منحوس صورت یا ان کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے ہیں، لیکن ہم ہوشیار ہیں۔ ہوشیاری رہنا اور حویلی پہنچتے مجھے اطلاع کرنا۔ اوکے، یو ڈونٹ وری۔ وسیم سے بات کر کے مجھے اطمینان ہوا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ کوٹھی میں مجھ سمیت صرف 4 افراد تھے اور صرف میں ہتھیار استعمال کر سکتا تھا، اور کسی مشکل موقع پر کوٹھی کا دفاع کرنا پڑتا، اور اگر دشمن زیادہ قوت کے ساتھ حملہ کرتا تو میں اکیلا کیسے مقابلہ کرتا، جبکہ یہاں نہ صرف نادر تھا بلکہ دولت بھی تھی جس کے لیے جیدہ گروپ پاگل ہو رہا تھا۔ یہ خیال آتے میرے اندر بے چینی سے ابھرنے لگی۔ میں نے اٹھ کر کوٹھی کا چکر لگایا۔ دونوں گیٹس پر ایک ہی آدمی تھا۔ وہ بڑی گلی والے گیٹ پر تھا، لیکن یہاں سے پچھلی گلی والے گیٹ پر بھی نظر رکھے ہوا تھا۔ دوسرا آدمی اندر کے کمروں پر نگران تھا اور شاہ جی ظاہر کچن دیکھنے میں لگا ہوا تھا۔ 6:30 بجے سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور کچھ دیر میں اندھیرا چھا جاتا۔ میں نے شاہ جی سے چائے کا کہا اور کوٹھی کی چھت پر آ گیا۔ یہاں سے چاروں طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ بڑی کوٹھیوں کا علاقہ تھا اور بیشتر کوٹھیاں 1 منزلہ تھی اور دور تک دیکھنے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ سر شامی روشنیاں جل اٹھی تھی اور گلیاں روشن تھیں۔ بچے کھیل رہے تھے، لوگ آ جا رہے تھے، پھل سبزی اور دوسری چیزیں فروخت کرنے والے بھی رواں دوا تھے، لیکن ان میں مجھے کوئی مشکوک فرد نظر نہ آیا۔ شاہ جی مجھے تلاش کرتا ہوا چائے اوپر ہی لے آیا تھا۔ اس نے چائے کے ساتھ ٹرے میں گھر میں بنائے ہوئے چھوٹے چائنیز سموسے بھی چٹنی کے ساتھ رکھے تھے۔ یہ تم نے نیکی کا کام کیا شاہ جی، نیچے موجود دونوں آدمیوں کو کہو کہ پوری طرح ہوشیار رہیں۔ میں کہہ دوں گا صاحب۔ میں اوپر ہی رہا، مجھے عبداللہ کا انتظار تھا۔ کچھ دیر کے بعد وسیم کی کال آئی، ہم پہنچ گئے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ یہ اچھا ہوا، لیکن یہاں کوٹھی میں صرف میں ہوں اور 3 نوکر ہیں۔ ابھی مجھے خیال آیا ہے کہ ہم جیدہ پارٹی کی طرف سے کچھ زیادہ ہی مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں، کیونکہ ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی دولت واپس حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں اور فروخ شاہ ان کی گرفت سے دور جا چکا ہے۔ تم بھول رہے ہو، مرشد ہمارے بارے میں اچھی طرح جانتا ہے اور جیدہ اصل میں اسی کا آدمی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر مرشد ہمارے اس ٹھکانے سے بے خبر ہے۔ ہاں، یہ اطمینان کی بات ہے، ورنہ اب تک وہ یہاں چڑھائی کر چکا ہوتا۔ دراصل اسے فاضلی کے غیر فعال ہونے سے نقصان ہوا ہے، وہ اس قسم کے کاموں کا ماہر تھا، ورنہ باقی مرشد کے پاس میرا خیال ہے جیدہ جیسے نرے بدماشی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی مرشد کے پاس کوئی کام کا آدمی نہیں دیکھا۔ یہ تو اس کی قسمت کہ ڈیوڈ شاہ کی وجہ سے فتح خان جیسا آدمی مل گیا۔ فتح خان اب اس کا دشمن ہے۔ ویسے آپ کو کیا اندازہ ہے فتح خان ہوگا کہاں؟ فی الحال وہ روپوش ہوگا، کیونکہ اس کے آدمی آرمی انٹیلیجنس کے ہاتھ لگے ہیں اور بریف کیس والے معاملے میں اس کا نام آیا ہوگا، مگر اس کے بارے میں کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ اکثر مجھے حیران کر دیتا ہے۔ مہرو یا کرنل کی طرف سے دوبارہ رابطہ نہیں ہوا؟ نہیں، اور اگر ان کی طرف سے رابطہ کیا بھی گیا تو میری طرف سے ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی۔ میں ان دونوں میاں بیوی سے دور رہنا چاہتا ہوں۔ وسیم نے گویا سکھ کا سانس لیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں، ان لوگوں سے دور رہا جائے۔ مجھے کرنل پسند نہیں ہے۔ جو شخص مذہب کے معاملے میں اس طرح سے دھوکہ کرے وہ میرے نزدیک کسی صورت قابل اعتبار نہیں ہو سکتا۔
مہرو کی وجہ سے مجبور ہو کر میں نے اس کی مدد کر دی تھی. اگر وہ پوچھ کر ہماری مدد کرنا چاہتا تو میں یقیناً انکار کرتا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس حالت میں بھی کسی کا باپ ہمیں روک نہیں سکتا تھا. بہرحال تمہارے آدمیوں نے وہ کوٹھی چھوڑ دی ہے. عبداللہ ان کے ساتھ ہے. وہ بھوت بنگلے میں شفٹ ہو چکے ہیں. بھوت بنگلہ اچھا نام ہے. سعدیہ خوش ہے. ہاں، مگر زخم دیکھ کر اس نے بہت سنائی ہے. زخمی ہونے پر؟ نہیں، اسے نہ بتانے پر. میں بھی بات کر ہی رہا تھا کہ نیچے 2 گاڑیاں آ کر رکی. عبداللہ اپنے آدمیوں سمیت واپس آ گیا تھا. میں بات ختم کر کے نیچے آیا. عبداللہ اندر آ گیا تھا اور اس کے آدمیوں نے اپنی اپنی جگہوں پر ڈیوٹیاں سنبھال لی تھی. اس نے آتے ہی معذرت کی. سوری شہباز صاحب، میں سارے آدمی لے گیا تھا، لیکن اسی صورت منتقلی تیزی سے اور محفوظ طریقے سے ہو سکتی تھی. کوئی بات نہیں یار، ویسے میں ہوشیار تھا. میں نے تعاقب کا خاص خیال رکھا تھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ مرشد نہ صحیح مگر کرنل کے آدمی ہماری نگرانی کر سکتے ہیں. مگر اب مجھے یقین ہے ہمارے اس نئے ٹھکانے سے کوئی واقف نہیں. حویلی اچھی ہے، صاف ستھری اور تمام سہولیات کے ساتھ ہے. آس پاس کوئی 200 گز تک کوئی دوسرا گھر نہیں ہے. شہر آنے کے 2-3 راستے ہیں. میں دوسرے راستے سے ہو کر آیا ہوں. یہ اسلام آباد ایکسپریس وے پر نکلتا ہے. یہ اچھا ہوا، سفیر اور بیتو وہیں جائیں گے. تم سفیر کے لیے دبئی کا ایئر ٹکٹ لے لو. میں چاہتا ہوں وہ جلد از جلد دبئی چلا جائے. صرف سفیر؟ ہاں، اسے وہاں اپنے معاملات نمٹانے ہیں. میں نے اسے وسیم کے بارے میں بتایا. گفتگو کا رخ وسیم کی طرف مڑا تو عبداللہ بولا، میرا خیال ہے وسیم کی ایک بہن بھی ہے، سونیا، لیکن بہت عرصے سے اس سے رابطہ نہیں ہے. صرف وسیم جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے. اس لحاظ سے یہ اچھا ہی ہے، ورنہ ہمارے دشمن اس تک پہنچ جاتے. وہ سکون سے اپنے گھر میں ہے. ویسے اس بیچاری نے بہت دکھ دیکھے ہیں. میں نے عبداللہ کو سونیا کے بارے میں بتایا کہ ناصر اگر اتنے اچھا صحافی ہے تو ہمارے کام آ سکتا ہے. میں نے نفی میں سر ہلایا. اگر اسے ہمارے کام آنا ہوتا تو وہ بہت پہلے خود ساتھ دیتا. میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ وہ میری جنگ میں میرا ساتھ دے. تم اور دوسرے سب اپنے خلوص اور اپنی رضامندی سے میرے ساتھ آئے. میں اسے الزام نہیں دے رہا، لیکن وہ لڑنے بھڑنے والا آدمی نہیں تھا. اس طرح تو ندیم بھی ہے، لیکن اس نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا. ندیم درمیان میں شامل نہیں ہوا ہے. وہ شروع سے میرا دوست اور وکیل رہا ہے. شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر کوئی اس طرح سے ساتھ نہیں دے سکتا. لیکن لاہور میں تو اس نے آپ کا بہت ساتھ دیا تھا. وہ ایک فوری اور ہنگامی ضرورت تھی. جب میں وہاں سے نکل گیا تو وہ وہیں رہ گیا تھا. آپ کے غائب ہونے اور بھارت میں دریافت ہونے تک ہم میں سے کسی کو صورتحال کا درست معلوم نہیں تھا. ان دنوں میں ناصر سے مسلسل رابطے میں تھا میں، لیکن جب راجہ صاحب یہاں سے چلے گئے اور پھر مجھے بھی اسلام آباد جانا پڑا تو پھر اس سے رابطہ نہیں رہا. بس اتنا معلوم ہوا تھا کہ سونیا اور ناصر نے شادی کر لی ہے. ہمارے حالات بھی ایسے ہی رہنا کہ وسیم سے کبھی پوچھنے کا خیال ہی نہیں آیا کہ اس کا سونیا سے رابطہ ہے بھی یا نہیں. میرا خیال ہے کہ ہے. وسیم نے خود بھی اپنی بہن کو الگ کر دیا ہے، اس لیے وہ اس کا ذکر بھی نہیں کرتا. لیکن وہ اس سے ملنے بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ صورت میں ہمیں تو پتہ چلتا. دشمنوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے وہ خود اس سے ملنے سے گریز کرتا ہوگا. عبداللہ نے کہا، پھر بھی یار مجھے شرمندگی ہو رہی ہے. سونیا کا خیال میرے ذہن سے بالکل نکل گیا تھا اور میں نے کبھی وسیم سے اس کے بارے میں پوچھا بھی نہیں. وہ بھی کیا سوچتا ہوگا کہ اب مجھے اس کی بہن اور بہنوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. حالات جناب، ہم میں سب سے زیادہ مشکلات کا شکار تو آپ ہی ہوتے ہیں. آئے دن آپ دشمنوں کی قید میں ہوتے ہیں اور وہاں سے چھوٹ کر چند دن سکون کا سانس لیتے ہیں تو پھر کچھ دن بعد کوئی دوسرا دشمن آپ کو لے جاتا ہے. ویسے میرا ایک مشورہ ہے. وہ کیا؟ آپ لاہور چلے جائیں کچھ دنوں کے لیے. لاہور؟ وہاں جا کر کیا کروں گا؟ آرام کیجیے گا، وہاں دشمن نہیں ہوں گے اس لیے خطرات بھی کم ہوں گے. لیکن وہاں تم لوگ تو نہیں ہوگے نا؟ آپ بیتو اور سفیر کو لے جائیے گا. اچانک مجھے خیال آیا، یار تم کسی خاص وجہ سے سب کچھ کہہ رہے ہو؟ ارے نہیں، بس ایسے خیال آ گیا. آپ جانتے ہیں لاہور میں بھی راجہ صاحب کا سیٹ اپ ہے، وہاں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. نہیں یار، مجھے چیزوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا، مجھے اپنوں کے ساتھ مزہ آتا ہے. جیسے آپ کی مرضی. ایسے سچی بات ہے ہمیں بھی آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے. جب آپ غائب ہوتے ہیں نا تو ہم بھی بور ہو جاتے ہیں. اگلے دن ایاز سفیر، مانی اور بیتو کو لے آیا. سفیر اور بیتو نے بھوت بنگلے میں جانے سے انکار کر دیا. وہ میرے پاس آنا چاہتے تھے تینوں، اور خاص طور سے بیتو آ کر مجھ سے ایسا چمٹا کہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. میں بوکھلا کر بولا، او بھائی میں کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں، بس اب ہم آپ کو نہیں چھوڑے گا. آپ اچانک غائب ہو جاتا ہے، اس بار آپ غائب ہو نا تو ہم بھی آپ کے ساتھ غائب ہو جائے گا. بیتو نے جذباتی لہجے میں کہا، لے بھائی تیرا ازدواجی مستقبل ابھی سے تاریک نظر آ رہا ہے. جب یہ ایسے چمٹا رہے گا تو بیوی کے لیے جگہ ہی کہاں بچے گی. سفیر ہنس کر بولا. میں اور بیتو دونوں ہی جھپ گئے. بیتو جلدی سے الگ ہوا اور شکایتی لہجے میں بولا، یہ سفیر بھائی بہت تنگ کرتا ہے، وہاں بھی ایسے کرتا تھا. ایسے لوگوں کے لیے اس موسم میں کپڑوں سمیت غسل موضوع ہوتا ہے. میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. سفیر نے بھانپ کر فرار ہونا چاہا لیکن میں نے اسے پکڑا
تو بیتو اور مانی رضاکار بن کر آ گئے اور ہم نے سفیر کو زبردستی لے کر شاور کے نیچے کھڑا کر دیا. وہ اندر سے باہر آنے کی کوشش کرتا تو ہم اسے واپس دھکیل دیتے. سفیر برا بھلا کہہ رہا تھا اور ساتھ ساتھ منتیں بھی کر رہا تھا، مگر جب تک وہ بھیگ نہیں گیا ہم نے اسے شاور سے نکلنے نہیں دیا. ہم باہر آئے تو وہ بھی بکتا جھکتا اور چھینکتا ہوا باہر آ گیا. عبداللہ کو ذرا دیر سے اطلاع ملی، اس لیے وہ محظوظ ہونے سے رہ گیا. لیکن کچھ دیر بعد جب سفیر کپڑے بدل کر آ گیا تو اسے مزید تپانے کے لیے بیتو اور مانی نے سارا واقعہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا. بالآخر یہ طوفان بدتمیزی ختم ہوا. مانی کو عبداللہ لے گیا اور بیتو اونگنے لگا. وہ دوپہر کے وقت یہاں پہنچے تھے، اس لیے کھانا راستے میں ہی کھا لیا تھا. یہاں چائے کے ساتھ ریفریشمنٹ لے لی. اب بتا کیا ارادہ ہے تیرا؟ میں نے سفیر سے کہا. وہ چائے کا سپ لے کر بولا، میں دبئی جا کر اپنا سیٹ اپ دیکھوں گا. سچی بات یہ ہے کہ میں مونا کے ساتھ دبئی میں ہی رہنا چاہتا ہوں. دوسری صورت میں مجھے اس کو حویلی میں رکھنا پڑے گا، اور حویلی کا ماحول اس جیسی شہری خاتون کے لیے موزوں نہیں ہے. وہ اس ماحول میں نہیں رہ سکے گی. یار مجھے تو تیری حویلی کے ماحول پر رشک آتا ہے. بے شک وہاں بھی روایات اور دیہی تہذیب کا پورا خیال رکھا جاتا ہے، پر ذرا بھی گھٹن اور جبر کا احساس نہیں ہوتا. میں تو سوچ رہا تھا کہ میں وہاں جا کر بور ہوں گا، پر میرا واپس آنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا. یہ بابا کا بنایا ہوا ماحول ہے. بعض معاملات میں وہ بے حد سخت ہے، لیکن مجموعی طور پر انہوں نے ہمیں پوری آزادی دی ہے. ہمارے ہاں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہیں ہے، لیکن سغرا آپا کو بابا نے خود اصرار کر کے گریجویشن کروایا. اب شمی بھی گریجویشن کر رہی ہے. یہ دونوں بہت بدماش ہیں. سفیر نے مانی اور بیتو کی طرف اشارہ کیا. جب تک چاچا جی حویلی میں ہوتے یہ شرافت سے مردانے میں پڑے رہتے اور ان کے جاتے خواتین کے پاس پہنچ جاتے. ویسے مجھے لگتا ہے چاچا جی کو بھی پتا تھا، لیکن وہ نظر انداز کرتے تھے. خواتین سے مجھے یاد آیا، شازیہ کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہے، اس نے خود کو سنبھال لیا ہے. وہ شادی سے بہت اٹیچ ہو گئی ہے. مانی اس میں دلچسپی لے رہا ہے؟ ہاں کچھ محسوس تو کیا تھا، لیکن جب میں نے پوچھا تو صاف مکر گیا. ہاں تیرے سامنے اقرار کر کے اس نے اپنی جان عذاب میں تھوڑی ڈالنی تھی. او یار اب میں ایسا بھی جلاد نہیں ہوں. ان دونوں نے تو مجھے بدنام کر کے رکھ دیا ہے. خیر چھوڑ، یہ بتا کہ جائے گا کیسے؟ ظاہر باہر. او بیٹا تیرے خیال میں ایئرپورٹ پر مرشد کی نگرانی نہیں ہوگی؟ وہ حکومت میں شامل رہا ہے اور اب بھی اس کا اثر و رسوخ ہے. تو کیا پیدل چلا جاؤں؟ نہیں، میں نے سوچا تم یہاں سے نہیں بلکہ لاہور سے جاؤ گے. یار وہاں سے ٹکٹ کرانے کا مسئلہ ہوگا. نہیں ہوگا. یہ بتا پاسپورٹ اور دوسری چیزیں ساتھ لایا ہے؟ بالکل. بس تو ہم یہاں سے نکلیں گے اور لاہور میں کسی ٹریول ایجنٹ سے کام کرائیں گے. ہم؟ تم بھی چلو گے لاہور تک؟ ہمارے ساتھ بیتو بھی ہوگا. یہ مصیبت بھی ساتھ جائے گی کیا؟ آپ خود مصیبت ہے، ہم نے مونا دیدی کو کہتے سنا تھا. بیتو آنکھیں بند کیے کیے بولا. سفیر مزید بن نہ گیا. دیکھی تم نے اس شخص کی اخلاقی حالت، میاں بیوی کی باتیں چھپ چھپ کر سنتا ہے. ہم نے اپنے کمرے میں سنا تھا، مونا دیدی چلا کر کہہ رہا تھا. میں ہنس پڑا اور بڑی مشکل سے ان کا جھگڑا ختم کرایا. طے ہوا کہ ہم کل صبح سویرے لاہور کے لیے نکل جائیں گے. مانی کو پتا چلا کہ بیتو ہمارے ساتھ جا رہا ہے تو وہ دوڑا چلا آیا. میں بھی چلوں گا. سفیر دبئی جا رہا ہے حج کرنے نہیں، جو پورا خاندان اسے ایئرپورٹ پر چھوڑنے جائے گا. تمہارا کام یہاں ہے، اس لیے تم یہیں رکو گے. میری بوریت. او بیٹا جب راستے میں گولیاں چلیں گی نا اور دشمن بم وغیرہ پھینکیں گے تب تمہیں مزہ آئے گا. گولیاں؟ بم؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ جب برسیں گی نا تب پتہ چل جائے گا کہ کہاں سے آ رہی ہیں. تب میں یہی ٹھیک ہوں. مانی نے فوراً اپنا فیصلہ واپس لے لیا. عبداللہ کو ہمارے اس فیصلے سے اختلاف تھا. صرف 3 افراد کا جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ 3-4 محافظ بھی لے کر جائیں. نہیں یار، بھیڑ بھاڑ سے ہم نظروں میں آ سکتے ہیں، اور ایک بار دشمن کی نظر میں آ جائیں تو پھر زیادہ آدمیوں سے بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ اسی لحاظ سے اپنا پلان بنا لے گا. ہم جتنی خاموشی سے نکلیں گے اتنا ہی کم امکان ہوگا دشمن کی نظروں میں آنے کا. سفیر حامدہ اس نے کہا. شوبھی ٹھیک کہہ رہا ہے، بلکہ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اپنی کسی گاڑی کے بجائے پرائیویٹ گاڑی لے لینی چاہیے. بالکل، ڈرائیور سمیت کار مل جاتی ہے. ہم 2 دن کے لیے ہائر کر لیں گے اور امید ہے 2 دن میں سفیر روانہ ہو جائے گا. جیسے آپ کی مرضی، لیکن آپ مجھ سے مستقل رابطے میں رہیے گا. عبداللہ نے کہا. مستقل تو مشکل ہے، لیکن دن میں 3-4 بار تم سے رابطہ کریں گے. کیونکہ صبح سویرے نکلنا تھا اس لیے رات میں تیاری شروع کر دی گئی. بیتو بہت خوش تھا کہ اسے میرے ساتھ پھر سفر کا موقع مل رہا ہے. اسے لاہور دیکھنے کا شوق تھا. اس نے بڑے تعجب سے پوچھا. شوبھی کیا سچ مچ جو لاہور نہیں دیکھتا وہ پیدا نہیں ہوتا؟ ابھی یہ محاورہ ہے مننے. سفیر نے کہا اور پھر بیتو کو سمجھانے لگا کہ محاورہ کسے کہتے ہیں. سفیر نے ایک اچھا کام یہ کیا تھا کہ اخباری اشتہار دیکھ کر ایک رینٹ کار والے سے بات کر لی تھی. اب وہ صبح 8 بجے فیض آباد کے ایک معروف کیفے کے سامنے ہمارا انتظار کرتا. اگر ہم صبح ہی کار تلاش کرتے تو بہت مشکل ہوتی، کیونکہ اس قسم کی دکانیں کھلتی ہی 11 بجے کے آس پاس تھیں. عبداللہ وقت ضائع کیے بغیر کوٹھی کی الیکٹرانک سیکیورٹی کرانے میں لگ گیا تھا اور وہ مانی کے ساتھ رات گئے تک گھومتا رہا تھا اور آلات خریدتا رہا تھا. جب وہ آیا تو ہم کچھ دیر بیٹھے اور پھر سونے کے لیے اٹھ گئے.
عبداللہ نے پھر کہا کہ ہم راجہ صاحب کی کوٹھی میں رکے، مگر میں نے انکار کر دیا۔ یہ بلا وجہ نظروں میں آنے والی بات ہوگی۔ راجہ صاحب کی کوٹھی سے دشمن اچھی طرح واقف ہے، لیکن تم وہاں موجود ذمہ داروں کا نمبر دے دینا، اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ عبداللہ نے مجھے نمبر بتا دیا۔ خالد رفیق نام ہے، کام کا آدمی ہے، لڑنے والا نہیں ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر سامان اور بندے مہیا کر سکتا ہے۔ اس کا ایک بھائی اندرون لاہور میں اکھاڑا چلاتا ہے، یعنی بدماشی کا اڈا۔ ظاہر ہے شرافت سے اکھاڑا کون چلاتا ہے آج کل؟ ٹھیک ہے، ضرورت پڑے گی تو میں اس سے رابطہ کروں گا۔ صبح مجھے بیتو نے بیدار کیا، اٹھ جائیں اور تیار ہو جائیں، ناشتہ بھی تیار ہو رہا ہے۔ میں مختصر غسل کر کے اور لباس بدل کر نیچے آیا۔ سفیر اور بیتو پہلے سے ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ سفیر نے کہا، گاڑی والے کی کال آئی تھی اور وہ وقت پر پہنچ جائے گا۔